अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम एपिसोड 26। सुबह की तैयारी निपटाकर उसने अभी लेटने की तैयारी की ही थी कि उसके नंबर पर एहसन की कॉल आने लगी। क्या मसला दरपेश है? कॉल रिसीव होते ही पाकिस्तान गुल की जली भुनी आवाज़ गाड़ी में गूंज उठी थी। एहसन का फ़ोन फोल्डर में स्पीकर से कनेक्ट था। जबकि उसके बोलने के इस अंदाज से परिस्थिति को एकदम अबराज याद आया तो उसके लबों पर मुस्कुराहट खिल उठी। जब बोलती हो कफन फाड़ के बोलती हो। एहसन के शरारती लहजे पर उसने बुरी तरह से दांत किचकिचाए, यूं कि उनकी करर उन दोनों को बआसानी सुनाई दी थी। जो खाना तुमने खिलाया था वो मेरा खून जलाकर वसूल कर लिया हो तो अब मसला बोलो, वरना मैं फ़ोन रखती हूँ। उसका लहजा इस मरतबा ठंडा सा था। मेरे अपार्टमेंट आ सकती हो? अब के वो संजीदा हुआ। खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? हाँ, मेरी रुखसती। उसके फिक्रमंदी से इस्तफसार करने पर वो बर्जिस्तगी से बोला था, जबकि परीज़े ने बेसाख्ता उसकी जानिब देख नज़र चुराई थी। व्हाट? वो बैठे से उछलकर खड़ी हुई थी। मेरा मतलब है कि मैं अपनी बीवी को रुखसत करवा कर ला रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो प्लीज़ तुम घर पहुँचकर कुछ तैयारी कर लो। अब अकेले घर में दुल्हन आए तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी धुन में बोल रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो शौक से खड़ी सुन रही थी। तुमने पहले नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम तो स्टूडेंट हो ना? तो फिर ये शादी रुखसती क्या अबराज की तरह तुमने भी मुझे पागल करने का ठेका उठाया है? वो बुरी तरह से झुंझला उठी थी। मेरी माँ क्या सब बातें कॉल पर ही पूछोगी? इस मरतबा एहसान ने तंज का तीर फेंका तो वो होश में आई थी। अच्छा सॉरी, मैं शॉक हो गई थी। तुम बताओ मैं क्या करूँ? वो उजलत भरे अंदाज में तेज़ तेज़ बोली। मेरे घर चली जाओ, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम देख लो। मैं बस 5 से 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। संजीदगी से उसे हिदायत देते एहसन ने कॉल मुनक़ता किया और परिज़े की जानिब मुतवज्जे हुआ। तबीयत अगर बेहतर महसूस नहीं कर रही हो तो क्या हम डॉक्टर के पास चलें? उसकी मुसलसल खामोशी महसूस करते हुए तशवीश का शिकार हुआ था। नहीं, मैं ठीक हूँ। अबराज ने चेकअप करवा कर दवा दिलवा दी थी। वो आहिस्तगी से बोलती उसे मुतमईन करने लगी थी। एहसन ने देखा वो पहले की तरह पुरएतमाद नहीं थी, बल्कि काफ़ी अपसेट लग रही थी। खैर अपसेट होना तो फितरी था, जो कुछ हो चुका था उसके लिए काफ़ी शॉकिंग था। वो अब तक संभल नहीं पाई थी। फिर इतनी खामोश क्यों हो? नरम गोई से मुस्तफसर होते गाड़ी ड्राइव करने के दौरान उसने एक नज़र उसके झुके सर पर भी डाली थी। बात करने के लिए फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है। इतना कहकर वो चेहरा मोड़े गाड़ी से बाहर देखने लगी तो एहसन ने भी उसकी हालत समझते मज़ीद कोई बात नहीं की थी। जबकि दूसरी तरफ पाकिज़ा गुल नाइट ड्रेस पर शॉल लेती एहसन के अपार्टमेंट का पासवर्ड लॉक खोलती घर के अंदर चली आई और सीधी किचन में जा घुसी। फ्रीज़र खोल कर देखा, उसने अंदर झांका तो चिकन के अलावा काफ़ी फ्रोज़न चीज़ें उसे नज़रों के सामने रखी दिख गई थीं। उसने फ्रोज़न कबाब फ्राई करने के लिए निकाले। एहसन ने उसके लिए पास्ता और वेजिटेबल राइस बनाए थे। उसने वो भी माइक्रोवेव में बारी बारी गर्म करने के लिए रखे। जिस वक्त वो टेबल लगाकर हटी, उसी वक्त अपार्टमेंट का डोर खुलने और बंद होने की आवाज़ पर वो सीधी सिटिंग एरिया चली आई। लेकिन एहसन के साथ परिज़े को आते देख वो भी ज़ख्मी हालत में देख वो चीख उठी थी। एहसन, ये क्या है? खुदा का खौफ करो लड़की, जो तुम समझी हो ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। कसम से हमने एक दूसरे की रजामंदी से यह निकाह किया है। मैं उसे भगाकर हरगिज़ भी नहीं लाया हूँ और ना ज़ोर ज़बरदस्ती की है। सुबह निकाह हुआ था, मैं खुश भी था और दिल में अरमान भी थे कि रुखसती करवाकर परिज़े को घर ले आऊँ। लेकिन रुखसती के अरमान ऐसे इमरजेंसी पूरे होंगे मैंने सोचा नहीं था। ऐसा बौखलाकर जो बोलना शुरू हुआ तो परिज़े के मुंह पर हाथ रखने पर उसकी बोलती बंद हुई, जबकि पाकिज़ा गुल्स की वजाहतें समझने की तगोदों में हवनक ज़दा सी हो गई थी। वैसे तुम किसी और तरीके से भी मेरी बोलती। उसके हाथ चूमते वो कुछ शरीर से आधी बात कहता आधी बात गोल कर गया, जबकि वो सटपटाकर अपना हाथ वापस से खींच गई थी। अतिया आंटी और मेरी मम्मी मेरा निकाह अबराज से करना चाह रही थी, लेकिन एहसन की दूरअंदेशी के सबब हम पहले ही निकाह कर चुके थे। जब इन्होंने निकाह पर जोर दिया तो मैंने सब हकीकत इन्हें बता दी, तो बदले में मम्मी ने। इतना कहते उसकी आवाज़ रुंध गई तो एहसन ने तकलीफ अंदाज में सांस खारिज करते उसे पकड़कर सोफे पर बिठा दिया, जबकि पाकिज़ा गुल बुत की मानन इस्तादा थी। उसे अचानक परिज़े के वजूद में अपना आप नज़र आया।
بے بس و لاچار، کسی اپنے کی طرف سے دیا گیا زخم پہاڑ کی مانند ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ وہ برسوں سے اٹھائے چلی آ رہی تھی، اور اب وہی پہاڑ پریزے کے شانوں پر بھی آن گرا تھا۔ وہ اس کی تکلیف اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ یکلگ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آنسو چھلک جاتے اس نے انہیں آنکھیں جھپک جھپک کر پی لیا تھا۔ شکر تھا کہ احسن پریزے کی جانب متوجہ تھا، ورنہ خواہ سچویشن آکورڈ ہوتی۔ وہ کیا جواب دیتی کہ وہ پریزے کے لیے کیوں غمگین ہو گئی ہے؟ مگر اسے احسن پر بے ساختہ ہی پیار آیا تھا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں اسے کس قدر مخلص دوست ملا تھا، ایک اچھے دل کا مالک انسان۔ کاش ابراز تم بھی احسن کے جیسے ہوتے۔ اس کے دل سے ہوک سی نکلی تھی۔ پھر اس کا ذہن عطیہ درانی کی سمت ہو لیا۔ عطیہ درانی، تم مکافات عمل بھول چکی ہو۔ تمہاری رسی دراز ہے تو تم خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھی ہو کہ جیسا تم چاہو گی اور جو کچھ تم چاہو گی وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وقت کا پہیہ گھوم چکا ہے، بساط الٹ دی گئی ہے، اور اب بس مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم منہ کے بل زمین پر پڑی اپنے بدعمال کی سزا پاؤ گے۔ تصور کی آنکھ سے وہ تنفر زدہ انداز میں عطیہ درانی سے مخاطب تھی جب احسن اس کے پاس آ کر ٹھہرا تھا۔ پاکی، تم ٹھیک ہو؟ اس کے کندھے کو چھو کر اس نے گویا اس کے بے جان وجود میں جان ڈالی تھی۔ پتہ نہیں، خیر تم پریزے کو کھانا کھلاؤ، میں نے ابھی ٹیبل لگائی ہے۔ ٹھنڈی سانس خارج کرتے اس نے خود کو کمپوز کیا اور سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ پریزے نے پاکیزہ گل کی بات سن کر انکار کرنا چاہا تھا کہ اس کی ایک آئی برو تیکھے انداز میں اوپر کو شوٹ کر گئی۔ ڈانٹ کھانے سے اچھا کھانا کھانا ہے۔ اس کے دھمکی آمیز لہجے اور کڑے تیور دیکھ اس نے گھبرا کر احسن کی جانب دیکھا تھا۔ میری ماں کے آگے میری بھی نہیں چلتی۔ اس نے گویا ہاتھ جھاڑ دیے تھے۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ پریزہ کچھ کھا لے، جبھی بیچ میں مداخلت نہیں کی تھی۔ ایڈا تم معصوم جیا، نیوے ہو کر نکلو اور پریزے کو کھانا کھلاؤ، پھر میں اسے ہلدی والا دودھ بھی دوں گی۔ کھانے تک تو ٹھیک تھا، لیکن ہلدی والا دودھ اسے سوچ کر ہی متلی سی محسوس ہوئی تھی۔ لیکن پاکیزہ گل کے خطرناک تیور دیکھ وہ بیچاری کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو، ورنہ جلاد پارٹ 2 نے آدم خور کا روپ دھارے تمہیں کچا چبا جانا ہے۔ احسن کے ڈرانے پر وہ اسے گھور کر دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابراز ان کے سامنے تو کافی معصوم سا ہے۔ یہ جلاد پن میں ابراز کو بھی بیٹ کر گئی ہیں۔ اس کی جانب جھک کر رازداری سے سرگوشی کرتے اور ساتھ ہی اس نے ایک جھرجھری سی بھی لی تھی، جبکہ احسن لب دبائے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگا تھا۔ پریزے کو پہلے تو بھوک نہیں تھی، لیکن پاکیزہ گل کے ڈر سے اس کی سوئی بھوک جاگ چکی تھی۔ جبھی اس نے اچھی طرح سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد احسن نے ٹیبل سمیٹی تھی، اتنے میں پاکیزہ گل ایک چھوٹی ٹرے تھامے وہاں چلی آئی۔ یہ کافی تمہارے لیے اور یہ دودھ پریزے کے لیے، یاد سے پی لینا۔ احسن کو مخاطب کرتا آخر میں اس نے خاص طور پر پریزے کو تاکید کی تو وہ اچھے بچوں کی طرح جھٹ سے سر اقرار میں ہلا گئی۔ چلو پھر گڈ نائٹ، کل ملتے ہیں۔ ہاتھ ہلا کر وہ احسن کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی مین ڈور کی جانب آ کر ٹھہری تھی۔ کیا ہوا؟ احسن پریشان سا اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ پریزے کا خیال رکھنا، اسے اس وقت تمہاری دلجوئی کی اشد ضرورت ہے، اور اچھا کیا جو اسے ان بے حس لوگوں کے پیچھے نہیں چھوڑا، ورنہ وہ معصوم گھٹ رہی ہوتی۔ اس کے لہجے میں پریزے کے لیے فکر اور باقی گھر والوں کے لیے فقط نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ رخصتی ابراز بھائی کی اجازت کے بغیر ممکن ہی کہاں تھی؟ ان کی پرمیشن سے ہی میں اسے یہاں لے کر آیا ہوں، ورنہ بس موقع ملتے ہی اس شخص کی شان میں قلابی ملانا شروع ہو جاتے ہو۔ پورے کھرچے بن چکے ہو تم۔ غصے سے اس کی بات کاٹتے وہ تن فن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ احسن بیچارہ اس عزت افزائی پر سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے ابھی۔ اسے روم میں داخل ہوتے دیکھ عطیہ درانی ضدی انداز میں بول اٹھیں۔ کل سے پہلے یہ لوگ آپ کو ڈسچارج نہیں کریں گے، فی الحال آپ آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ ابراز ان کے سرہانے بیٹھ کر پیار سے ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے نرم گوئی سے بولا تو وہ اس کا وہی پرانا انداز دیکھ عطیہ درانی پرسکون ہو گئیں، ورنہ تو اسے غصے میں جاتے دیکھ وہ پریشان ہو اٹھی تھیں۔ اپنی آنٹی کو بھی گھر چھوڑ آتے، وہ بیچاری بھی آرام ہو رہی ہیں، پھر پریزے بھی گھر میں اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی، وہ اکیلے گھر میں کہاں رہ سکتی ہے۔ صوفے پر نیم دراز مسز حمید کو سوتی جاگتی کیفیت میں دیکھ وہ دھیرے سے ابراز سے مخاطب ہوئیں۔ پریزے کی اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراز کے ازاں سنجیدہ انداز سے وہ ٹھٹکی تھیں۔ کیا مطلب؟ ابراز سے سوال کرتے ان کے ماتھے پر شکن سی پڑی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا چکی ہے۔
ان کا اتنا سننا تھا کہ مسز حمید کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کی جانب آ کر رکی تھیں۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے میری اجازت کے بغیر؟ آپ کی اجازت درکار نہیں اسے، وہ بالغ ہے، ویسے بھی اس کے شوہر کو سب باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا گھر گیا اور جب اس نے پریزے کی وہ حالت دیکھی تو وہ سیدھا پولیس اسٹیشن جانا چاہتا تھا تاکہ آپ کی کمپلین کر سکے۔ وہ تو میں نے بڑی مشکل سے اسے راضی کیا، ورنہ آپ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی پریزے کو ہمارے ہاں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بقول اس کے آپ سے اس کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے۔ ابراز نے انہیں ٹھیک ٹھاک ڈرا دیا تھا، جبھی ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ انہیں جیل جانے سے ڈر لگتا تھا اور یہ ایک بات ایک عالم کو پتہ تھی۔ انہیں ایک طرح کا فوبیا سا تھا۔ وہ تو ایسی کوئی خبر یا مووی تک نہیں دیکھتی تھیں جس میں جیل کا ذکر بھی ہو، جا کے خود جیل جانا۔ ایبی لیکن ایسے کیسے لے جا سکتا ہے وہ ہماری پریزے کو؟ عطیہ الرانی نے بھی بیچ میں مداخلت کی تھی۔ وہ شوہر ہے اس کا مام، اور ویسے بھی یہ رخصتی میری اجازت سے ہوئی ہے۔ اس نے گویا ایک اور بم ان کی جانب پھینکا تھا۔ نہ جانے کون ہے، کیسا ہے، ہم جانتے نہیں اسے اور اس کے خاندان کو، اور تم نے لے کر اسے اس اجنبی کے ساتھ رخصت کر ڈالا۔ ارے اسے یہاں رہتے کون سا برسوں برس بیت گئے تھے، 2 ماہ پہلے تو وہ آئی تھی۔ مسز حمید نے واویلا کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ عطیہ الرانی خود بھی سب ہاتھوں سے نکلتا دیکھ حواس باختہ سی ہو رہی تھیں۔ انہیں اب اپنا بیمار ہونے کا فیصلہ بھی بچکانہ لگ رہا تھا۔ اگر وہ بہتر ہوتیں تو چیزیں اتنی نہیں بگڑتیں، لیکن وہ بیڈ پر پڑے پڑے کچھ نہیں کر پا رہی تھیں۔ آپ سب کے اطمینان کے لیے بتا دوں کہ میں احسن کو پرسنلی جانتا ہوں۔ وہ بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اور اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ تو کیا اتنا کافی نہیں ہے آپ کی تسلی کے لیے؟ اس مرتبہ اس کا موڈ بگڑا تھا، جبکہ چہرے کے عضلات بھی کچھ کھینچ گئے تھے۔ خواہ ڈرامہ کریٹ نہ کریں، خود بھی سکون سے رہیں اور مجھے بھی رہنے دیں۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی تھی، جبکہ عطیہ الرانی اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ اس وقت انہیں پناہ بنایا سفیر کی طرح لگ رہا تھا، وہی بولنے کا دو ٹوک انداز جو مقابل کو مزید کچھ کہنے کی جرأت نہیں عطا کرتا تھا۔ اب آپ پلیز گھر جا کر آرام کریں، نیچے ڈرائیور اور گاڑی موجود ہے، اور مام آپ نے دوائی لی ہوئی ہے تو آپ بھی پلیز سو جائیں، پہلے کتنی مشکل سے بی پی کچھ نارمل ہوا ہے۔ وہ ایک ساتھ دونوں سے مخاطب ہوتا آہستہ سے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ گیا اور نرمی سے ان کے ماتھے پر دباؤ دینے لگا، تو انہوں نے بھی فی الحال سو جانا ہی بہتر سمجھا۔ کل فریش دن کے ساتھ فریش مائنڈ سے ہی وہ کچھ سوچ سکتی تھیں، جبکہ مسز حمید خاموشی سے گھر جانے کے لیے نکل چکی تھیں۔ کمرے میں سکوت چھا گیا تو ابراز کا ذہن ایک مرتبہ پھر پاکیزہ گل کی جانب چلا گیا۔ اس کا جنید الرانی کے پاس جانا اسے قطعی منظور نہیں تھا، مگر وہ فی الحال اسے چھیڑنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ابھی شدید غصے میں ہوگی۔ لیکن احسن نے یہ کیوں کہا کہ کل مجھے آفس میں پتہ چل جائے گا؟ اس کی سوئی احسن کی بات پر آ کر اٹکی تھی۔ میں کہاں سوں گی؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی بے ساختہ پریزے کے منہ سے نکلا تھا۔ بیڈ پر؟ ساتھ کھڑے احسن نے ہنس کر اس عجیب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیا۔ آپ کے ساتھ؟ وہ پریشانی سے پوچھ بیٹھی۔ دماغ پر چوٹ کا اثر شاید اب ہو رہا ہے۔ یار بیوی میری ہو تو میرا ہی بیڈ شیئر کرو گی نا؟ وہ یوں بولا جیسے کسی نالائق بچے کو سمجھا رہا ہو۔ چلو اب لیٹ بھی جاؤ، یا ساری رات بس بیڈ کے چادر کے پرنٹ کو ہی دیکھتی رہو گی؟ اس کے شرارت سے ٹونٹ کرنے پر اس نے چہرہ گھما کر بچوں کی سی معصومیت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا مسئلہ سمجھتے احسن کو بے ساختہ اس پر پیار آیا، جس کا اظہار اس نے پریزے کو باہوں میں بھر کر اس کے سر پر بوسے کی صورت لوٹایا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے کیا گھبرانا؟ آؤ سوتے ہیں، پھر مجھے کل لازم یونی جانا ہے، چھٹی نہیں کر سکتا۔ اس کے دوستانہ رویے پر وہ کچھ نارمل ہوتی بستر پر دراز ہو گئی۔ اس نے بمشکل آدھا گلاس ہلدی والا دودھ پیا تھا۔ اس کے بعد دوا کھلا کر وہ اسے سونے کے لیے کمرے میں لے آیا۔ پریزے پر اچھے سے کمفرٹ درست کرتے وہ خود بھی اس کے قریب تکیہ سیٹ کر کے لیٹ گیا تو پریزے نے بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ دیر وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، اور پھر احسن نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا تو ایک پل کو پریزے کی سانسیں تھم گئیں۔ سو جاؤ، اس سے کان میں دھیرے سے سرگوشی کرتے وہ خود بھی پرسکون سا آنکھیں موند گیا تو پریزے بھی زریلا مسکراتی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ واقعی بہترین انسان تھا، اسے اس پر اپنے فیصلے پر بلا کا اطمینان محسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر سے مل کر اور عطیہ الرانی کو ڈسچارج کروا کر وہ سیدھا انہیں لے کر گھر پر آیا تھا۔ آپ اب بس آرام کریں اور ٹائم پر میڈیسن لیں۔ میں میڈ سے کہہ جاؤں گا کہ آپ کو فی الحال لائٹ سا پرہیزی کھانا دے۔ انہیں نرمی سے بیڈ پر لٹا کر وہ ان پر کمفرٹ درست کرتا اور جتنے لگ رہا تھا۔ تم آفس جا رہے ہو؟ ساری رات میرے ساتھ ہاسپٹل میں گزاری ہے، کچھ آرام کر لیتے۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں کو اور تھکے تھکے انداز کو دیکھ وہ فکر مندی سے بول اٹھیں۔ میں ابھی شاور لوں گا تو فریش ہو جاؤں گا، چھٹی نہیں کر سکتا، ایک اہم کلائنٹ سے میٹنگ ہے۔
وہ ان کے سر پر پیار دیتا تیزی سے وہاں سے نکل کر سیدھا کچن میں آیا اور میڈ کو اچھے سے ہدایات دے کر وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ گرم پانی سے نہا کر وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ذہن بھٹک بھٹک کر پاکیزہ گل کی جانب جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ آج آفس آئے گی بھی یا نہیں، ناراض تو بہت ہوگی، میں اسے منانے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ اتنی جلدی راضی نہیں ہوگی، ضدی جو ہے۔ اسی طرح کی سوچوں کے درمیان وہ ریڈی ہو کر سیدھا آفس کے لیے نکلا تھا۔ آفس پہنچ کر اس کا سامنا جرمن سے ہوا، جو شاید اسی کے انتظار میں ہی بے چین سا کھڑا ہوا تھا۔ بلیک کوٹ پینٹ پر بلیک ہی لانگ کوٹ پہنے وہ ایک بھرپور وجاہت کے ساتھ اسٹاف سے گڈ مارننگ وش وصول کرتا اپنے آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ جرمن تیزی سے اس کے ساتھ چلتا ہمت کر کے بول اٹھا، سر جنید الرانی کے وکیل آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے تیز تیز اٹھتے قدم جرمن کی بات سن کر ایک دم سے ٹھہرے تھے۔ اس کے وکیل کا میرے آفس میں بھلا کیا کام؟ ابراز کے ماتھے پر پل میں بل پڑے، جبکہ لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ اس کا یہ آدم خور والا موڈ دیکھ جرمن کے گلے کی گلٹی روک کر ابھری تھی۔ وہ شدید غصے میں آ چکا تھا۔ سر، وہ پاکی میڈم کے سلسلے میں بات کرنے آئے ہیں۔ اس نے توپ کو چنگاری دکھا دی۔ وہ کسی داغے میزائل کی طرح پھٹنے کو تیار اپنے روم میں پہنچا تو جنید الرانی کا وکیل اسے دیکھ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس نے ایک سر سی نگاہ اس کالے کوٹ پر ڈالی اور اپنی کرسی پر آن بیٹھا۔ جنید الرانی کے وکیل کی مسکراہٹ اس کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر سمٹ سی گئی تھی۔ کس مقصد کے تحت آئے ہیں آپ؟ گردن اٹھائے سیٹ سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ خشک لہجے میں مستفسر ہوا تھا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔